Absolutely not. There's no way we were going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. बड़े बड़े लोग माने या ना माने इस सूबा में काम हुआ है जो कोई बुजदार या इमरान खान नहीं कर सकता। जब तक हमें अपने हकूक नहीं मिलते हैं तो हम ये ताना नहीं सुनेंगे। महंगाई और लोगों की जिंदगी आपस में जुड़ी हुई, महंगाई गुर्बत क्या अपोजिशन का ये ड्रामा है। जनाब शहबाज शरीफ को चैलेंज करता हूँ, आपकी 20 साल की कारकर्दगी और मेरी 5 साल और ये मौजूदा 3 साल की कारकर्दगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DNA के स्टूडियो से इफ्तिखार अहमद, सलीम बुखारी साहब, अंजम रशीद साहब और जावेद इकबाल के हमरा आपको खुश आमदीद कहता है। इससे पहले कि मैं आज के मौज़ूआत पे बात करूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सेनेटर उस्मान काकड़ की वफ़ात पर मैं और मेरे साथी जो हैं उनके ख़ानदान से ताज़ियत करते हैं और ये बहुत बड़ा वाक़या है, अफसोसनाक है। एक नौजवान आदमी था, इमर्ज कर रहा था, जो जमहूरियत की बात कर रहा था, आवाम की बात कर रहा था, तो उनकी वफ़ात एक अफसोसनाक वाक़या है। इसलिए हमारी जो ताज़ियत है उनके ख़ानदान तक जानी चाहिए। आज हमारे मौज़ूआत हैं, प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यूज़ दिया, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, और इसके अलावा उसी हवाले में बात करते करते तंग लिबासी की भी बात ज़ेर बहस आ गई। देखते हैं क्या उन्होंने कहा और क्या हमारे दोस्त समझते हैं। अभी काफ़ी अरसे के बाद परवेज़ खटक साहब को हमने इन एक्शन देखा कौमी असम्बली में। उन्होंने चैलेंज किया शहबाज शरीफ को कि आप बड़ी बात करते हो अपने सूबे में तरक्की की, और मेरे मुकाबले में आके बहस कर लो कि मैंने 5 साल में क्या अपने सूबे में तरक्की की और आपने 10 साल में अपने सूबे में क्या किया। अगला जो मौजू है वो है बिजली के हवाले से। हमाद अजहर ने और वकार मसूद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया है। उन्होंने कहा कि हम बिजली की फराहमी को बेहतर बनाएंगे, ट्रांसमिशन लाइन्स को बेहतर बनाएंगे, और एक नेशनल पॉलिसी की बात की उन्होंने। और जो आज की आखिरी स्टोरी है, जो आखिरी मौजू है, वो गुज्जर नाला की बस्तियों पे बुलडोज़र, और सवाल ये होता है कि बनी गाला में कानून बुलडोज़। ये हैं आज के मौजूआत। आपसे मैं शुरू करता हूँ कि वज़ीर आज़म ने जो कहा है अमेरिका के बारे में, आप कैसे देखते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? देखिए, इस हवाले से 2 गुजारिशात है मेरी। एक तो ये कि मुझे याद है कि भुट्टो ने ये कहा था कि एटम बम ज़रूर बनाएंगे चाहे घास खानी पड़े, और अमेरिका से कहा था कि जो मर्ज़ी आपको करना है वो आप कर लें, हम तो ये एटम बम बना के छोड़ेंगे। मुझे याद है अच्छी तरह से कि उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर ने, फॉरेन सेक्रेटरी जो थे अमेरिका के, उनको धमकी दी थी कि हम तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे। हेनरी किसिंजर ने कहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। लाहौर में कहा था, गवर्नर हाउस में। जी। दूसरी बात यह है कि उसको मैं सामने रखूं तो फिर उसके बाद मुझे बीच में बिल्कुल एक लंबा गैप है। फिर किसी लीडर ने अगर पाकिस्तान के जुर्रत के साथ अमेरिका को कहा है कि गो टू द हेल नो मोर, ये इमरान खान का क्रेडिट है। इसके ऊपर उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें किसी कंजूसी की गुंजाइश नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी के तौर पर मेरा सर फ़ख्र से बुलंद है कि हम अब अमेरिका की डिक्टेटरशिप लेने से शायद अब इनकार करने का वतीरा सीख रहे हैं, और ये उसकी इब्तिदा है। मुझे अच्छी तरह से याद है माओ ने कहा था कि इफ़ यू हैव टू ट्रेवल 1000 माइल्स व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप। सो इमरान खान ने बुनियाद रख दी है कि अमेरिका को ना की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर का जो मसला है, एटम बम उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी आप सारी ज़िंदगी मुखालफत करते रहे हैं अमेरिकन। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं रहती है। ये भी एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से इंडिकेटर है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से कहा कि मुझे यूँ लग रहा है जैसे ख़तरात वहाँ बढ़ रहे हैं और वहाँ पर अनारकी होने वाली है। और मैं समझता हूँ उनकी ये बात भी बहुत ठीक है, इसलिए कि जिस तरह से पोलराइज हो रहा है सोसाइटी अफ़गानिस्तान की, अमेरिका निकलने की बातें कर रहा है, तालिबान और करीब आते जा रहे हैं काबुल की हुकूमत जो है उसको ये समझ ही नहीं आ रही है कि मैंने क्या करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा है कि मुझे ये महसूस हुआ कि इमरान खान साहब जो हैं फॉरेन रिलेशन के हवाले से उनका ब्रीफ जो है वो इस दफ़ा ठीक था। दूसरा इशू जो इसी से जुड़ा हुआ है, इसी इंटरव्यू से, वो है तंग लिबासी जिसका तज़किरा आपने किया। ये इमरान खान साहब ने दूसरी दफ़ा इशू छेड़ा है। पहली दफ़ा भी उनके ऊपर बहुत तनकीद हुई थी और भागना पड़ा था उनको, और मुझे यूँ लग रहा है कि इस दफ़ा भी उनको अपने इस मौक़िफ़ से हटना पड़ेगा, इसलिए कि ये जवाज़ नहीं पैदा किया जा सकता
جو ریپ کیسز ہو رہے ہیں اس کے لیے کہ جی چونکہ فلاں کا لباس تنگ تھا اس لیے میں نے ریپ کر دیا ہے. یہ کس نے اختیار دیا جناب مرد کو؟ یہ تو کوئی یہ لاجیکل بات نہیں ہے ان کی. میرے خیال سے اس کی وہ خود سے وضاحت اس سٹیج پر کر دیں تو بہت بہتر ہوگا, ورنہ یہ ایشو بہت بڑا ہونے جا رہا ہے. اور جب میں بھی کچھ انپٹ دے دوں اپنا پرائم منسٹر کے اس انٹرویو پہ. بڑی بات صحیح کی انہوں نے. کوئی آدمی تو ایسا ہے کہ جو اتنی صاف واضح لفظوں میں انکار کر سکتا ہے, ایک اچھی بات ہے. اب انہوں نے کیوں انکار کیا؟ کیا ان کے پاس بریفنگ ہے؟ ہماری فارن منسٹری اس کی بریفنگ ہے, جو ملک کے سلامتی ادارے ہیں کہ ان کی اجازت ہے یہ نیچے وقت آگے جائیں گے تو ثابت کرے گا. لیکن افغانستان کے حوالے سے جنہوں نے باتیں کہیں بہت صاحب بڑی اہم ہیں. انہوں نے کہا کہ طالبان نے مکمل فتح پانے کی کوشش کی تو بہت خون خرابہ ہوگا. جو ملک افغانستان کے بعد جس سے سب سے زیادہ بھگتے گا وہ پاکستان ہوگا. اب یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر کون ہے اس پورے خطے میں پاکستان کے علاوہ جو ایسی صورتحال میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے یا ان طالبان کو پاکستان میں داخل ہونے سے روک سکتا ہے. یہ بھی دیکھنا ہوگا. ایک بات انہوں نے کہی کہ جو امریکہ جا رہا ہے اس کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ سیٹلمنٹ کرا دیتا کسی قسم کا سیاسی, تو بہت بہتر ہوتا. جو انہوں کہتے ہیں انہوں نے نہیں کرایا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم کسی صورت بھی یا بڈے نہیں دیتے, تو ہم نے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہم لاکھ تلک رہیں گے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو پرائم منسٹر نے کہی ہیں. اور یہ جو عورتوں والی بات ہے یہ تو آپ سے میں پوچھوں گا جاوید, آپ کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ انجم سے پوچھ لیتے ہیں. چلیں جی انجم. آج پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو والی صورتحال سے بہت مختلف ہے. دنیا کی صورتحال, دنیا جو ہے وہ چین, روس یہ ایک طرف ہے اور امریکہ ایک طرف ہے, اور ہم بہت واضح طور پر پاکستان جو ہے وہ چین اور روس کا جو اتحاد ہے اور امریکہ اس کے پیرلل ایک پروگرام رکھتا ہے. ہم چین کے ساتھ ہیں, اور ہمارے پرائم منسٹر نے بہت لاؤڈلی کہا کہ پاکستان کو بچا لیا ہے چین نے ایک معاشی بحران سے. ریسکیو کا لفظ استعمال کیا انہوں نے. اور چین اور روس دونوں نہیں چاہتے کہ امریکہ جو ہے وہ اس خطے میں رہے, اور اور ہم چین کے ساتھ بالکل ایک نئے سرے سے جڑ گئے ہیں. جو پہلے تھوڑی سی کنفیوژن تھی کہ ہم سی پیک میں تھوڑا سا پرابلم کر رہے ہیں, لیکن اب ایسا نہیں ہے. دوسری طرف ہم نے افغان اور پاکستان کی سرحد پر ایک باڑ جو ہے وہ بڑی کامیابی کے ساتھ ہم نے تعمیر کر لی ہے, اور ہم اس پوزیشن میں پرائم منسٹر کی ایسا لگتا ہے کہ یقین کی حد تک بھی اور پریکٹیکلی بھی ہم افغانستان سے آنے والوں کو باڑ کے ذریعے روکنے کی پوزیشن میں ہیں. اس لیے ہم نے یہ پوزیشن لی ہے کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے, اور امریکہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ نظر نہیں آتا, کیونکہ افغانستان امریکہ سے بہت دور ہے. افغانستان سے اب شاید اس طرح کا خطرہ امریکہ کو اس طرح سے جو پہلے تھا وہ نہیں ہے. اور چین کا اور روس کا جو ہے وہ مسئلہ بنے گا, اور روس بھی جو سینٹرل ایشین ریاستیں ہیں وہاں پر امریکہ کو کوئی اڈا نہیں دے گا. ہمارا ایک انٹرسٹ جو ہے وہ اکنامک انٹرسٹ جو ہے وہ ورلڈ بینک کے ساتھ, IMF کے ساتھ, یورپ کے ساتھ ہماری بہت بڑی ایکسپورٹ ہے, امریکہ کے ساتھ ہماری ایکسپورٹ ہے. ہم اس کو بھی بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر آئندہ جو صورتحال ہوگی تو اس پہ کچھ پوزیشن بدلی بھی جا سکتی ہے. جی جاوید. بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ جس طرح آپ سب نے بات کی ہے کہ پاکستان کے لیڈر نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سٹینڈ لیا, لیکن اس کے پیچھے بھی بہت سی وجوہات ہیں جو ہم نے بات کی. ماضی کے پاکستان اور آج کے پاکستان میں بہت تبدیلیاں آ چکی ہیں, اور اسپیشلی جس کلیئرٹی کے ساتھ عمران خان نے بات کی ہے اس کے پیچھے اس ریجن کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہیں. افغانستان کو آپ ان آئسولیشن نہیں لے سکتے, کیونکہ افغانستان جڑا ہوا ہے رشیا کے ساتھ بھی, افغانستان جڑا ہوا ہے ایران کے ساتھ بھی, افغانستان جڑا ہوا ہے چائنا کے ساتھ بھی. آپ اگر اتنی کلیئرٹی کے ساتھ سٹینڈ لیا ہے تو اس کے پیچھے جو لاجیکل ریزن یہ ہے, ون آف دی میجر فیکٹر وہ سی پیک ہے. ون آف دی میجر ریزن کیوں کہ پیسفل افغانستان پاکستان کو بھی چاہیے, چائنا کو بھی چاہیے, رشیا کو بھی چاہیے, ایران کو بھی چاہیے, تاکہ ان کی روٹ ایکسیس اور ان کی نیبرنگ کنٹریز میں سیفٹی رہے, اور جو وہ آگے فیوچر کے اندر بزنس کرنا چاہتے ہیں سی پیک کے حوالے سے اس کی بھی سیکیورٹی چاہیے. جبکہ امریکہ کا انٹرسٹ اور ہے.
امریکہ ادھر سے ایگزٹ ایسے نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا جب ٹرمپ ایگریمنٹ کر رہے تھے تو ٹرمپ ایگریمنٹ میں ایک بات افغان طالبان اور پاکستان میں دوحہ میں کہی گئی تھی کہ آپ ادھر اس حکومت کو ختم کر کے انٹرم سیٹ اپ بنائیں اور اس کا کوئی پولیٹیکل سلوشن دے. تو اس چیز کو نگیٹ کیا گیا اور اسی کا رزلٹ ہے. اور اسی کے رزلٹ میں اور پھر ایک بات، ماضی میں اگر ہم ایبسولوٹ ناٹ کا فکرہ یوز کر لیتے آج سے 20 سال پہلے تو شاید ٹھیک ہے، سچویشن بڑی ڈیفرنٹ جب اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے جو فیصلہ کیا وہ درست تھا اور اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اصولی طور کے اوپر کہ ہم امریکہ کے جو بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں، ہم امریکہ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. اچھا، فتح میں جا رہا ہوں، ایک بریک پہ لفظ- جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم خاتون ذات. عمران خان نے جو امریکہ کے بارے میں بات کی اس پہ تو ہم نے بہت تفصیلی گفتگو کی، لیکن جو بڑی دوسری بات ہے جو بڑی اہم ہے جو ہمارے ملک میں اب زیر بحث ہے، وزیر اعظم سے ان کے ریپ کو فحاشی کے ساتھ منسلک کرنے کے بیان پر پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ سراسر بکواس ہے، میں نے ایسا نہیں کہا، میں تو پردے کے تصور کی بات کرتا ہوں کیونکہ معاشرے میں فتنے سے گریز کیا جائے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے لباس مختصر ہو جاتے ہیں اس سے جو دوسری جو فریق ہے، جو دوسرا جینڈر ہے، اس کو ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے سوچ آتی ہے کہ جو مناسب نہیں ہے. اور یورپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسے اگر کپڑے پہن بھی لیے جائیں تو ان کے پاس بہت سارے رستے ہیں، وہ کلبوں میں جاتے ہیں، وہ پارٹیوں میں جاتے ہیں تو ادھر وہ اس کا اظہار کر لیتے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اب عمران خان کیا تمام جو ریپ ہو رہے ہیں ان کی وجہ کپڑوں میں دیکھتے ہیں؟ یہ جو غریب بچیوں کے ریپ ہوتے ہیں، جو 3 سال کی بچی کا ریپ ہوتا ہے، اس کے کون سے ایسے کپڑے ہوتے ہیں جو مخالف شخص کو اس کے ریپ میں مجبور کر دیتے ہیں؟ ابھی یہ بھی پتہ لگا ہے کہ جو لاشیں دفنا دی جاتی ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی کی جاتی ہے، تو وہاں پہ تو کپڑے کا مسئلہ نہیں آتا. تو یہ بڑا معاملہ اہم ہے. ایک طرف یہ سوچ ہے عمران خان کی اور ایک طرف میرے دوستوں کی سوچ ہے. جی بخاری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کپڑا ہی ہے، کم کپڑے پہنے ہوں تو ریپ ہوتا ہے، اور جو ریپ باقی ہو رہے ہیں اور جن کی تعداد اتنی ہے اس میں 90% سے زیادہ کیسز ایسے ہیں جس میں یہ وجہ نہیں ہے؟ میں نے تو پہلے جو پہلا سیگمنٹ تھا اس میں اشارہ تو کیا تھا، اس طرف میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کر سکا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس آرگومنٹ کو کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کیا جا سکتا. نہ صرف یہ ہمارے لیول پر بلکہ میرا نہیں خیال کہ سوسائٹی اس کو انڈورس کرے گی. اور اسی طریقے سے اگر آپ انٹرنیشنل تنظیمیں دیکھیں جو اس قسم کے چائلڈ ابیوز کی بات کرتی ہیں، آج تک وہاں پر یہ نہیں آیا ہے کہ جی بچے کا لباس کیا تھا، بچے نے کچھ پہنا ہوا تھا یا نہیں پہنا ہوا تھا. اور جیسا آپ نے کہا کہ قبرستان سے قبریں میں سے مردے نکال کے ان کے ساتھ اگر اس طرح کا ایکٹ ہوتا ہے تو اس بیچارے کے اوپر تو سفید کفن لپٹا ہوا تھا. بخاری صاحب، بات یہ ہے کہ عمران خان نے بات کی ہے 2 معاشروں کی. انہوں نے کہا کہ جو ویسٹرن سوسائٹی ہے ادھر جو بچے بڑے ہوتے ہیں، گروم ہوتے ہیں، ان کو ایسی ایسی جگہیں اویلیبل ہوتی ہیں، وہ ڈے 1 سے لے کے بوڑھے ہونے تک ان کے اندر کی جو بھوک ہے جاوید یہ بات ٹھیک ہے. جاوید وہ اور طرح کی ہے، ہمارا معاشرہ اور طرح کا ہے. مجھے جاوید سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. میں مانتا ہوں کہ وہ ڈسکو میں جاتے ہیں، وہ ڈانس کرتے ہیں، وہ پارٹیز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں جو ریپ ہو رہے ہیں اس کی ساری کی وجہ کم کپڑے پہننے ہیں؟ لیکن نہیں، ون آف دی میجر فیکٹر ون آف دی ہوتا ہے. آپ 10% دے دیں نا، باقی 90% کیا کرو گے؟ 90% کی نہیں میں بات کر رہا ہوں. وہ تو کرمنل مائنڈ ہے، ایک سک مائنڈ ہی کر سکتا ہے نا کوئی بھی شخص معاشرے کے اندر. وہ ایک ناسور کے طور پہ ہے. جو عمران خان نے بات کی ہے وہ اس نے اس سوسائٹی میں ون آف دی فیکٹر کی بات کی ہے کہ آپ کا دینی ماحول ہے، آپ اسلامک سٹیٹ ہیں، آپ کے بچے ڈیفرنٹ لائف سٹائل سے گروم ہوتے ہیں، ان کو وہ انوائرمنٹ نہیں ملتی جہاں وہ کھل کے چیزیں اظہار کرتے ہیں، تو وہ آؤٹ آف فرسٹریشن اس طرح کی چیز کرتے ہیں. جی انجم کے آؤٹ آف فرسٹریشن ہو رہا ہے سارا کچھ. دیکھیں، جو عورتوں کے بارے میں جو عمران خان کے پوائنٹ آف ویو ہے، ایک پوائنٹ آف ویو وہ ہے جو سلیم بخاری نے انٹرپریٹ کیا آج کے ان کے انٹرویو سے، اور ایک پوائنٹ آف ویو میرا ہے کہ عمران خان پاکستان میں سوشلی پولیٹیکلی جو ہے وہ سب سے زیادہ عورتوں کو جس نے انکلوڈ کیا ہے. ایک انٹرویو دیا ہے، اس میں سوال یہ کیا گیا، اس میں عمران خان کا یہ جواب ہے کہ اگر عورتیں کم کپڑے پہنیں گی
تو provoke یہ جو کرتی ہیں کسی پرووک بھی- کرتی ہیں، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. سن لینا میری، پاکستان میں آپ بھی رہتے ہیں، پاکستان میں میں بھی رہتا ہوں. پاکستان کی گلیاں، پاکستان کے بازار، پاکستان کے دفتر، پاکستان کی یونیورسٹیاں، پاکستان کے کالج، پاکستان کے جو ہے وہ میلے ٹھیلے، آپ نے کہاں پر عورتوں کو جو ہے وہ مختصر کپڑوں میں یہ میری سوال ہے نا، عمران سے پوچھنا، ہمیں کیا پوچھ رہے ہو؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ جو اتنے مشتل ہوئے نہیں مشتل نہیں ہوئے، ہم مشتل نہیں ہوئے، ہم جاننا چاہتے ہیں. پاکستان میں سن لینا، پاکستان کا ٹیلی ویژن، پاکستان کی کے دفتر، پاکستان کی جگہ جہاں وہ عورتیں وہی ہیں جو مختصر کپڑوں میں نہیں ہوتی یہاں پہ، وہ جن عورتوں عمران صاحب کو غلطی ہے، غلط فہمی ہے عمران صاحب. بیمار ہیں، اور بیمار لوگوں کا کوئی جواز نہیں ہوتا، اور بیماری کا علاج ہوتا ہے، اس کے علاج کے بہت سے طریقے ہیں. کسی دن پروگرام رکھ لیں، میں آپ کو علاج بتا دوں گا. چلیں جی، خواجہ آزاد، اس سے پہلے کہ ہم کے علاج پر ڈیبیٹ کریں اور اس سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، انجم نے تو کہہ دیا کہ اگر عورت برقعے میں بھی ہے تو لوگ اس کو ایکس رے کرتے ہیں اور پھر بعد میں ان کو بتاتے بھی ہیں کہ انہوں نے اس ایکس رے میں کیا کیا دیکھا. ہم بات کر رہے تھے اس کی پرویز خٹک کی. جی پرویز خٹک نے ایک چیلنج کر دیا جی چیف منسٹر پنجاب کو، شہباز شریف، جس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے بہت کام کیا ہے اور بڑا اچھی پرفارمنس ہے. اس نے کہا بھائی میں نے 5 سال میں جتنی ترقی کی، آؤ میرا مقابلہ کرو. اور جو پرویز صاحب نے کہا وہ بڑی اہم باتیں ہیں. انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک میں غربت کہیں نہیں ہے، ایک بات. دوسرا انہوں نے کہا کہ KPK میں مجھے کوئی کچا مکان دکھا دے. انہوں نے تیسری بات یہ کی ہے کہ صرف سرکاری لوگ نوکریاں مانگتے ہیں اور گھر کے لیے کام کرنے کے لیے یا کھیت میں کام کرنے کے لوگ نہیں ہمیں مل رہے. انہوں نے کہا، اب جب وہ کہہ رہے تھے تو ان کا اپنا ایک آدمی کھڑا ہو گیا PTI کا، اس نے کہا جی کرک میں غربت ہے. تو اس نے کہا ہاں میں مانتا ہوں کرک میں غربت ہوگی، مطلب یہ انہوں نے مان لیا، وہاں پہ شکر ہے مان لیا. لیکن میں حیران ہوں کہ پرویز صاحب کہنا کیا چاہ رہے تھے. اگر چاہتے آج وہ ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں، ڈیفنس منسٹر کو چاہیے تھا کہ آج اس پہ بات کرتا ہے جو وزیر اعظم نے کہی ہے، لیکن انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. میں بریک پہ جا رہا ہوں، بریک سے واپس آ کے ہم پرویز خٹک کے اسی بیان سے پروگرام کو آگے لے جائیں گے. خواجہ جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. بلکہ میں خواجہ آزاد، ہم پرویز خٹک کے بیان پہ بات کریں گے. انجم صاحب، پرویز خٹک صاحب نے کہا ہے KPK میں غربت ہی نہیں ہے، ختم ہوگی، کوئی کچا مکان ہی نہیں ہے. سر دیکھیے، بات ہو رہی ہے پاکستان کے بجٹ پہ، پاکستان کی صورتحال پہ. اب اگر پاکستان میں کوئی کہے کہ خیبر پختونخوا میں کوئی کچا مکان نہیں ہے، یا کوئی کہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں، یا کہے کہ سندھ میں صورتحال جو ہے وہ بہت اچھی ہے، یہ صرف عوام کو جو اصل ایشو ہے اس سے دھوکہ دینے کی کوشش ہے سب کی. اس میں پرویز خٹک کو اکیلے کو کہنا کافی نہیں ہے. آپ یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ سرحد کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ اسکول پورے نہیں ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ صحت پوری نہیں ہے، پنجاب کے اندر جو ہے وہ روزگار نہیں ہے، پنجاب کے اندر جو ہے وہ سرحد میں آج کوئی بھی غریب نہیں ہے، ادھر سب پکے گھر ہیں، ادھر ہر فیسلٹی موجود ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے غریب ترین لوگ جو ہیں، اور پرائم منسٹر خود کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا سب سے پسماندہ علاقہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے. بات پتہ پرائم منسٹر، ایک سیکنڈ، اور پاکستان کا سب سے پسماندہ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے. ایسے حالات میں ہمیں جو ہماری خامیاں ہیں اس کو کھلے دل سے ایک آنیسٹ پولیٹیشین کے طور پر اس کو تسلیم کرنا چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. خٹک نے جو موازنہ طے کرنا چاہتا ہے شہباز شریف کے ساتھ، کس حد تک یہ درست ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں یہ کس کو پختونخوا کہتے ہیں. اگر تو ان کی مراد صوبے سے ہے تو پھر تو کانسٹیٹوئنسی کے بارے میں بات مجھے ان کی حالت، ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی بہت میں اسی پر آ رہا ہوں، مجھے پھر ان کی ذہنی کیفیت جو ہے اس کے اوپر بڑے سیریس ریزرویشنز ہیں میری. اس لیے کہ بلوچستان پاکستان کے 4 میں سے دوسرا سب سے بڑا صوبہ ہے جہاں غربت اپنے عروج پر ہے. دوسری بات یہ، جیسا انجم نے کہا کہ اسکول وہاں نہیں ہے، انرولمنٹ کا حال بچوں کا اس قدر بدترین ہے. مجھے تو حیرت یہ ہے کہ میں سوائے اس کو کہ یہ ایک دیوانے کی بڑھ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. اس لیے کہ غربت کا تذکرہ تو انجم نے بھی کر دیا، میں نے بھی کر دیا ہے، اسکولوں کی حالت بھی ہم نے بتا دی ہے. انہیں تو بات کرنی چاہیے تھی، جیسا کہ آپ نے کہا پرائم منسٹر صاحب کا جو بیان تھا جس میں ڈیفنس منسٹر کی حیثیت سے افغانستان سے ان کا تعلق ہے، کشمیر سے ان کا تعلق ہے، امریکہ کو اڈے دینے کے معاملے سے ان کا تعلق ہے، وہ تو ان کو آتا نہیں ہے.
اب ان کی جو کمپیریزن کی بات ہے وہ اس سے زیادہ مضحکہ خیز ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا قابل وزیر اعلیٰ سمجھ رہے ہیں اور شہباز شریف کو چیلنج کر رہے ہیں. میں 2-3 مثالیں آپ کو جلدی دے دیتا ہوں. ایک تو میٹرو یہاں بھی بنی ہے, ملتان میں بنی ہے, پنڈی میں بھی بنی ہے. ان میٹروز کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں, لاہور میں بنی ہے, میں نے کہا نا یہاں بھی بنی ہے. اور ایک ان کی BRT بنی ہے. ایک کمپیریزن تو بہت بڑا ہے نا, کوئی گیگا پروجیکٹ ہے یہ. دوسرا کمپیریزن یہ ہے کہ یہاں پر نیب نے ایسی تیسی کر رکھی ہوئی ہے, وہاں پر نیب بند ہے کافی طویل عرصے سے. تو کسی بھی اعتبار سے آپ خیبر پختونخوا کی پرفارمنس کو آپ لے لیں, سوائے اس کے کہ پولیس کی ریفارمز کے حوالے سے انہوں نے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں تھوڑا سا بہتر کام کیا تھا. باقی خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے اس کا بس اللہ ہی حافظ ہے. میرا نہیں خیال کہ ان کو یہ مناظرہ کرنا چاہیے. بہت شرمندگی ہوگی ان کو اگر یہ بخاری صاحب. بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے نا, ایک منٹ, وہ دونوں اتنا بولتے ہیں سلو. اگر شہباز شریف اور پرویز خٹک کا مناظرہ ہوا تو پہلے دیکھنے والے تو دلچسپی لیں گے, پھر اتنی لمبی ہو جائے گی پھر وہ سو جائیں گے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. جی, پہلی بات ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو پہلی بات یہ سوچنی چاہیے کہ اب یہ بلیم گیم سے اور دوسرے سے اونچا ہونے والی گیم سے نکل جانا چاہیے. اب ان کو جہاں جواز ہو کمپیریزن کا وہاں ضرور کرنا چاہیے. بخاری صاحب بات یہ ہے کہ یہ ایسے سیاستدان ہمارے چاہے اس طرف ہیں چاہے اس طرف, وہ کسی کو کوئی کریڈٹ دینا ہی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب کچھ ٹھیک ہے, ماضی میں جو حکمران کرتے رہے ہیں یا کسی اور صوبے میں ہو رہا ہے وہ انتہائی ناقص اور خراب. جاوید آپ بھی تو سب سے بڑی جاوید میری بات تو سن لو, انہوں نے کیا کہا. بھائی ایک بات اور ایڈ کر دو. پہلے میری سنو. نہیں میں سنتا ہوں, میری سنی پڑے گی. لیکن ایک بات, پرویز خٹک کی بات میں کہنے لگا ہوں. تم اتنے اچھے چیف منسٹر تھے جو کلیم کر رہے ہو کہ غربت بھی ختم کر دی, گھر بھی پکے کر دیے, انسٹیٹیوشن بھی بہتر کر دیے, پروجیکٹس بھی تم نے کر لیے, بے روزگاری بھی ختم کر دی, تو سارا کچھ کم کر کے پیرس اسے بنا دیا ہے. تو میرا کویسچن بنتا ہے, آپ کے لیڈر نے تو آپ کو دوبارہ چیف منسٹر بنانا بھی مناسب نہیں سمجھا. یہ ان کی پارٹی کا قابلیت کا معاملہ ہے, کمپٹنسی کا معاملہ ہے, ٹرسٹ کا معاملہ. ایسے نہیں ہوتا. آپ بھی سیاست کو پچھلے 50 سال سے دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کوئی قابل آدمی وہ کمپیٹنٹ نہیں آپ کی کہہ رہے ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ کہتے ہیں, ایک سیکنڈ, وہ کہتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں میرے صوبے میں آئیں, مجھے غریب تلاش کر کے دیں تو میں کہوں گا تم بڑا سچ بول رہے ہو. شہباز شریف کو چیلنج کرنے کی بجائے یہ چیلنج عمران خان کو کریں. ان کا یہ چیلنج عمران خان کو کرنا بنتا تھا. ان کا کمپیریزن شہباز شریف سے بنتا ہی نہیں تھا. تو وزار سے بنتا ہے. ان کا کمپیریزن عمران خان سے کرنا بنتا تھا. جو اس وقت چیف منسٹر ہے وہاں کے, ان سے دیکھیں نا ان کا نہیں جو کے پی کے نہیں ان کا چیلنج صرف پرائم منسٹر سے بنتا تھا. کیوں کہ پرائم منسٹر سے کوشچن کرتے کہ مسٹر پرائم منسٹر, میں آپ کی پارٹی کا سب سے مین پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ ہے, مجھے یہ بتا. نہیں میں نہیں مانتا یہ پارٹی کا مسئلہ. کیا معاملہ ہے؟ کیوں؟ دیکھیں پارٹیاں پرفارمنس پہ چلتی ہیں, پارٹیاں گورننس پہ چلتی ہیں, پارٹی کام پہ چلتی ہیں. پرفارمنس کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں. پرائم منسٹر نے ایسے کیوں کیا؟ ایک دوسرا, اگر ان کو تکلیف, آپ کو نہیں پتا جب یہ چیف منسٹر بن رہے تھے کتنی لڑائی ہوئی ہیں, کتنی گروپنگ ہوئی ہے ادھر, آپ کو نہیں پتا. ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں. ہم انہوں نے ایک چیلنج دیا ہے چیف منسٹر پنجاب سابقہ کو, خود بھی وہ سابقہ چیف منسٹر ہیں. ہم وہاں تک میرا مشورہ اس میں میرا ایک مشورہ ہے کہ غلط ہے یا صحیح چیلنج شہباز شریف صاحب کو چاہیے, اور ہم پنجاب میں رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے بڑے اچھے کام کیے. یہ ایک مناظرہ ہو جانا چاہیے. ہر دوسرے دن کوئی منسٹر اٹھتا ہے, کبھی فائنانس منسٹر اٹھ کے چیلنج کر رہا ہے, کبھی اماد اظہر اٹھ کے چیلنج کر رہا ہے. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا اسد عمر نے چیلنج کر دیا. اور یہ چیلنج والی گیم سے نکل کے ایک آدھے کو سامنے بٹھائیں اور کام کریں. خواتین حضرات, جاوید کا یہ کہنا ہے کہ چیلنج والی جو پالیٹکس ہے سے باہر نکلیں اور مناظرہ کر ہی لیں. مناظروں میں کیا ہوتا ہے, اور اس میں آپ ریکویسٹ کر لیں دونوں کو کہ ہمارا چینل حاضر ہے, ہمارا شو حاضر ہے. میں ایک ریکویسٹ پرویز خٹک صاحب آپ سے کرتا ہوں, آپ شہباز شریف کے خلاف سوال لکھ لیں اور ہمیں بھجوا دیں. میں شہباز شریف کو کہوں گا کہ وہ آپ کی حکومت کے بارے میں جو اس کو سمجھ آتی ہے کہ آپ نہیں کر پائے وہ سوال لکھ دیں. ہم پھر آپ کا انٹرویو کریں گے شہباز شریف کے سوالات پر. ہوسٹ کرے گا پورے مناظرے کا. ہوسٹ نہیں کر سکتے, ان کو خدا کا واسطہ ہے, دونوں کو بلا کے کہاں ہوسٹ کرے گا. کیوں؟ عوام کو پتہ چلنا چاہیے, عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ تقریریں کر رہے ہیں جس کا بات کی ہے. اب میں لیڈر کا نام نہیں لینا چاہتا, جس نے کہا کہ ہماری تقریریں صرف تقریروں کے لیے ہوتی ہیں.
نہیں میں یہ کوئی بات ہے کرنے نہیں میں اور بات کروں. دیکھو جاوید جذباتی نہ ہو, بالکل صحیح ہے. جو اعتراضات ہیں پرویز خٹک کو شہباز شریف کی کارکردگی پر وہ لکھے اور بتائے, اور جو شہباز شریف اپنی پرفارمنس بتانا چاہتا ہے وہ میں لکھ کے دے. اس کے سوال ہم اس کو کر لیں گے, اس کے سوال ہم اس کو کر لیں گے. لیٹ دا پیپل جج. جو جوابات آتے ہیں پھر لوگ طے کر لیں گے کیا ہوا. اور ہمارے مہمان یہی ہوں گے, ایک پروگرام میں پرویز خٹک ہوگا, ایک پروگرام میں شہباز شریف ہوگا. مجھے اب جانا ہے بریک پہ, اور میں جا رہا ہوں بریک پہ, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم ہے خواتین حضرات. سندھ کے معاملات ماضی میں بھی ہم نے دیکھا الجھتے جاتے ہیں. وفاق کے دوست جاتے ہیں وہاں پہ سندھ کے بارے میں بہت سارے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ حکومت نااہل ہے, کام نہیں کر پا رہی, ہم جو فنڈ آ رہے ہیں وہ فنڈ استعمال نہیں ہو رہے. اور پھر اسی دوران ایک اور واقعہ ہو گیا, وہ ہو گیا وہاں پہ امارات کو گرانے کا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ کچھ امارات ایسی ہیں جو کہ قبضہ کر کے لوگوں نے بنائی ہیں, ان کو گرایا جا رہا ہے. اس پہ بلاول صاحب بھی ڈٹ گئے ہیں, اور بلاول صاحب نے کہا کہ ان کی گجر بستیوں پہ جو نالے ہیں اس پہ تو بلڈوز کراتے ہو, تو بنی گالا کا جو تم نے فیصلہ کیا ہے اور ان کو جو رعایت دی ہے وہ رعایت ہمیں بھی دو. تو کیا جاوید کیا کہتے ہو, یہ بات تو صحیح ہے بلاول کی کہ اگر آپ کوئی اسپیسیفک لوگوں کو گرا رہے ہو تو پھر میرا خیال ہے بہت ساری آپ پڑھ رہے تھے, تیاری کر رہے تھے, کیا ہے وہ تیاری؟ بات پتہ کیا ہے, یہ وہ بات ہے جو ہم نے پچھلے شوز میں کی ہے. انجم نے کی تھی نا, ہم نے کی تھی, انجم نے کہا تھا کہ ان کو معاوضہ بھی دو, ہم نے بات کی تھی کہ آپ کراچی اسپیسیفک مت ہوں. آپ نے اگر یہ کام کرنا ہے تو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ پورے پاکستان میں اس پہ امپلیمنٹ کریں. بات بالکل ٹھیک ہے, بلاول نے ٹھیک بات کی ہے کہ اگر وہ بات ہے تو پھر اسلام آباد سے شروع کریں نا, آپ کا کیپٹل ہے, کیپٹل سے شروع کریں. بنی گالا ہے تو بنی گالا کو پکڑیں. اگر بیریا ٹاؤن میں کوئی جنگلات پہ قبضہ ہوا ہے تو اس کو بھی دیکھیں. اگر ٹوئن ٹاورز کا مسئلہ ہے تو اس کو بھی دیکھیں. اور آپ کے ڈپلومیٹک انکلیو میں جو انکروچمنٹ ہوئی ہے پھر اس کو بھی دیکھیں نا. صرف اسپیسیفک کراچی ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کر رہے ہیں, عدلیہ ٹھیک کام کر رہی ہے, چیف جسٹس صاحب ٹھیک کام کر رہے ہیں, کرنا چاہیے, ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں, لیکن پیرالل تمام چیزوں کو دیکھیں. ایک اور دوسری بات جو بلاول بھٹو زرداری بات کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی تقریر کے اختتام کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری تقریریں مسائل کا حل نہیں ہے. تو پھر کیا کریں؟ اب دیکھیں نا, بلاول صاحب نے یہ بات کہی ہے. جناب چیئرمین صاحب سے میرا پھر سوال یہ بنتا ہے, آپ باقیوں سے 3 سال کا حساب کتاب مانگ رہے ہیں, تو اگر آپ سے آپ کی گورننس کا بات کی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں ہماری تقریروں کا حل نہیں ہے. ایک اور دوسری بات, مان گئے آپ کو گلا ہے کہ نہیں, آخری پوائنٹ کہ آپ کو گلا ہے کہ ہمیں فنڈ نہیں مل رہا ہے, وفاق فنڈ موڑا, اوکے 3 سال نہیں مل رہا ہے, 5 سال تو نواز شریف کی حکومت میں آپ کو ٹھیک ملتا رہے, اس سے پہلے آپ کے والد صاحب کی حکومت تھی, آپ کو ملتا رہے, جب آپ کو فنڈ اس کا حساب احسان نہیں ہے صوبے کسی پہ. جی انجم, یہ جو مسئلہ ہے امارات گرانے کا, بلاول نے ایکسٹینڈ لے لیا ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے بھی کہا تھا کہ ساری جگہ پر یہ عمل کرو. نہیں, یہ ایکچولی میں نے ہی کہا تھا کہ جو گجر نالے پہ ڈاؤن ٹراڈن غریب لوگ جن کے گھر ہیں ان کو فردن سنے بغیر ان کے خلاف فیصلہ نہیں آنا چاہیے. آئین کا تقاضا بھی یہی ہے. آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ کسی کو سنے بغیر, کسی کو جوڈیشل موقع دیے بغیر اس کے خلاف فیصلہ نہ دیں. اور یہ بات درست ہے کہ آپ اتنے بڑے پیمانے پر پاکستان کے ان لوگوں کے پاس جن کے چھوٹے چھوٹے نیم پختہ کچے مکانات ہیں, اب وہ گرا دیں تو ان کے پاس دنیا میں کہیں بھی جگہ نہیں رہتی. جو پاکستانی ہے اسے زندہ رہنے کا حق ہے, اس کو آلٹرنیٹو دیا جائے یا وہ دیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے, جو اصل بات ہے کہ پاکستان میں جو ہے یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ پاکستان ایک وفاقی مملکت ہے, اور پاکستان میں وفاق اور چھوٹے صوبوں کے درمیان تنازع کی ایک ہسٹری ہے, ایک تاریخ ہے, اور وہ بڑی تاریخ جو ہے وہ بہت ہی خوفناک اور بڑی گھناؤنی تاریخ ہے. پاکستان اسی تنازع کے اوپر جو ہے وہ بہت نقصان اٹھا چکا ہے. آدھا پاکستان اب پھر سندھ جو ہے وہ مسلسل یہ آواز اٹھا رہا ہے, جبکہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ ایک وفاقی آئین بنایا گیا ہے. اس میں 18ویں ترمیم جو ہے وہ واقعی ایک صوبوں کو برابر کے حقوق دیتی ہے. تو یہ جو ایشو ہے, اس عمران خان پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں
اور اس لیے عمران خان بات پوری کر لیتے، عمران خان کو بہت غور سے بات کو سننا چاہیے اور اس کا کوئی ڈیسنسی کے ساتھ اس کا حل تلاش کرنا چاہیے، ورنہ پاکستان کو پہلے ہی ہم بہت پیچھے ہیں دنیا میں، ہم اور پیچھے ہو جائیں گے، ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ اگر پاکستان کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے تو آپ صوبوں کے درمیان انصاف اور ڈیسنسی کریٹ کریں، یہ زیادتی نہ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں ان تمام لوگوں کی عقل کا ماتم کروں جو یہ فنڈز کا حساب دینے کی بات کرتے ہیں۔ مجھے حیرت یہ ہے کہ کسی کو یہ پتہ نہیں کہ ایک آڈیٹر جنرل کا ایک انسٹیٹیوشن ہے، باقاعدہ نیشنل انسٹیٹیوشن ہے وہ، اور جس کو جو بھی فنڈ دیے جاتے ہیں ریاستی پرپز کے لیے اور جس بھی اکاؤنٹ سے دیے جاتے ہیں اس کا آڈٹ ہوتا ہے۔ آڈٹ پیراگراف سالہ سال مہینوں پیچھا کرتے رہتے ہیں اور جب تک وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے ہیں گرین چٹ نہیں ملتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو نے کہا کہ جی وہ بنی گالہ جو ہے اس کو تو قانون وہاں بلڈوز ہو جاتا ہے اور یہاں لوگوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو اپوزیشن کے ساتھ رویہ اور ہے، دوسروں کے ساتھ رویہ اور ہے۔ اگر علیمہ خان کا میں ذکر کرنا چاہوں کہ ان کی جو ساری دولت باہر تھی یا دوسرے ممالک میں تھی اس کو جرمانہ کر کے ریگولرائز کر دیا گیا، جبکہ دوسروں کو جیلیں اور سزائیں کاٹنی پڑ رہی ہیں۔ تو اب اس کے اوپر سندھ کی طرف سے جو آواز بلند کی ہے بلاول نے، خاص طور سے اس کی جو یہ بات ہے کہ اب حقوق ہم اپنے چین کے لیں گے، اور خدا کے واسطے ہم یہ عذاب جی ایم سید کے دور میں جیو سندھ کے نعرے کے ساتھ بہت بھگت چکے ہیں۔ اس وقت چاہیے یہ پرائم منسٹر کا ایز اے پرائم منسٹر آف دا کنٹری یہ فرض ہے کہ وہ صوبے کی لیڈرشپ کے ساتھ انٹریکٹ کریں، ان کو سیٹسفائی کریں کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ سندھ کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، یہ فیلنگز نہیں جانی چاہیے۔ بلوچستان میں پہلے سے علیحدگی پسندوں کی تحریکیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس وقت میرے خیال سے ایک نیشنل سٹیچر کے لیڈر کی ضرورت ہے جو ان تمام اس طرح کی اٹھنے والی آوازوں کو ایڈریس کرے اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اس معاملے کو ختم کرے، کیونکہ یہ پاکستان کی بقا کا، یہ پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سلامتی کا معاملہ ہے۔ اس کے اوپر اس طریقے سے یعنی ادھر سے سن کے ادھر سے نکالا نہیں جا تو سکتا ہے۔ بخار صاحب ایک کوشچن ہے میرا، جی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ فیڈریشن کسی سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتی، پوچھ سکتی ہے، ریاست کسی آڈیٹر جنرل ہے نا، آڈیٹر جنرل کا بیک تو میں ہے۔ آج چیف جسٹس یہ بات کر رہے ہیں تو اگر وہ ایک کوشچن کر رہے ہیں تو اس سے بات آگے بڑھتی جائے گی۔ آڈیٹر جنرل کر رہے ہیں، جاوید نہیں، دو باتیں مکس کریں آپ جاوید، ہم دو باتیں مکس دیتے نہ کریں۔ ایک ہے ڈیمولیشن، تجاوزات کا گرہ جانا، اور ایک ہے این ایف سی ایوارڈ کے پیسوں کا سوال۔ این ایف سی کے جو پیسے ہیں بخاری صاحب نے صحیح کو آڈیٹر جنرل پاکستان از دیئر، لیکن جو دوسرا 40 سال سے آج تک کس کا آڈٹ ہوا؟ نہیں ہوتا ہے، آڈٹ ہوا تبھی سوال نہیں اٹھے، ہوتا ہے آڈٹ ہوتا ہے، آڈٹ ہوتا ہے جاوید، ایسے نہیں کہو۔ کیسے آڈٹ ہوتا ہے؟ آپ آپ کو بھی منگوائیں پتہ آڈیٹر ہے۔ جنرل والوں سے، کل بات کریں آڈیٹر جنرل پاکستان سے بات کریں، پھر آپ کو پتہ لگے گا آڈٹ ہوتا نہیں۔ دوسرا سوال جو بڑا اہم ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تجاوزات صرف کراچی کی تو نہیں ہے، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا بالکل ٹھیک، سارے ملک میں ہیں، بالکل ٹھیک اور بات کر رہے ہیں۔ اگر چیف جسٹس صاحب چاہتے ہیں، اور ایسے ہی ہونا اگر چیف جسٹس صاحب چاہتے ہیں تو میں لاہور کے تجاوزات کے لیے حاضر ہوں بتانے کے لیے کہاں ہے۔ بالکل صحیح بات۔ یہ مسئلہ زیادہ اہم ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے تو فیصلہ ایسا ہونا چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہو، جو پورے پاکستان کے لیے ہو۔ بالکل ٹھیک۔ انجم مسکرا رہا ہے اس بات پہ، اس کی معاملہ کچھ بہتر ہو رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ آج میں نے ان کو بھی کنونس کر لیا ہے یہ تجاوزات کے معاملے۔ انجم ہم پہلے سے کنونس ہیں ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اسپیسیفک جو فیصلے ہیں یا کسی خاص علاقے کے لیے وہ درست نہیں ہیں، اس سے بد امنی بڑھتی ہے، دلوں کے اندر قدوتیں بڑھتی ہیں۔ تو انجم آج کا پروگرام ختم، ٹھیک ہے فضلات؟ اب میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اجازت چاہوں گا، آپ سے کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔